अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ खुद उनकी अपनी जमात के अंदर ही नए नए मसाइल सर उठा रहे हैं। उन्हें ताज़ा तरीन जिस बहरान का सामना है वो मौलाना ख़ान मोहम्मद शीरानी ने बलूचिस्तान से पैदा किया है, मगर इसकी हिमायत अब जमीयत उलमा इस्लाम के दीगर रहनुमा अपने अपने सूबों में भी कर रहे हैं। गोया मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ खुद उनकी अपनी जमात के अंदर ही आवाज़ें बुलंद हो रही है। मौलाना फजल रहमान सियासत में ताक़ुल पसंदी, इफ़ादियत पसंदी और अमलियत पसंदी का एक जानदार शाहकार है। वो अपने फ़ैसलों का महवर सही और गलत के बजाय नफ़ा व नुकसान की बुनियाद पर करते हैं। मौलाना फजल रहमान की मवाक़े को मुजस्सम करने की हैरत अंगेज़ सलाहियत का एतराफ़ सिर्फ़ उनके हामी ही नहीं, उनके मुखालफिन भी करते हैं। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान को अपनी ही जमात के अंदर से जिस नए चैलेंज का सामना है वो उनके तदब्बर के लिए, उनके सियासी समझबूझ के हवाले से शायद एक ख़तरनाक तरीन मोड़ साबित हो। मौलाना ख़ान मोहम्मद शीरानी ने दो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मौलाना फजल रहमान को निशाना बनाया है। सिर्फ मौलाना फजल रहमान को नहीं बल्कि अपनी जमात और उसकी पूरी सियासी हिकमत अमली पर एक तरह से सवाल उठा दिया है। मौलाना ख़ान मोहम्मद शीरानी ने एक गुफ्तगू तो लोरालाई में ख़ुद जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों से की है और एक दूसरी गुफ्तगू उनकी उर्दू न्यूज़ जद्दा को इंटरव्यू देते हुए सामने आई है। अगर मौलाना ख़ान मोहम्मद शीरानी की गुच्छे और लच्छेदार गुफ्तगू के मुख्तलिफ सिरे पकड़े जाएँ तो मौज़ूआत के एतबार से इसके दो सिरे निकलेंगे। पहला सिरा इसराइल की हिमायत के हवाले से उनका बयानिया है, जिसमें वो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से अपना वज़न डालते हैं और ये फरमाते हैं कि इसराइल का मसला दरअसल एक अरब कौम का मसला है और हमें अपने फ़ायदे में इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। यूँ एक मरतबा फिर जमीयत उलमा इस्लाम की सफ़ों से मसले कौमियत पर हमें वही पुरानी बहस सुनाई दी है जो तक़सीम हिंद से पहले हमें सुनाई देती थी। मसले कौमियत पर एक मौक़िफ़ मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का था, जिसकी मुखालफत अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा और ख़ुद देवबंद के अकाबरीन ने भी की। मौलाना कारी मोहम्मद तैयब, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी और दीगर कई ज़ौमा और आला तरीन मुफक्किरीन और मजहबी उलमा इस मौक़िफ़ के बरख़िलाफ़ दुनिया के हवाले से और वर्ल्ड व्यू के हवाले से एक मिल्ली और इस्लामी ज़ाविये के ये हामी रहे हैं, जबकि एक महदूद तबका वो भी था जो कौमों की तक़सीम को नस्ली बुनियादों पर देखता था। इसराइल के हवाले से मौलाना ख़ान मोहम्मद शीरानी के शायद हाशिया ख़याल में भी ना हो, या अगर हो तो वो उनके मौक़िफ़ में झलक और छलक नहीं रहा कि वो एक तरह से उसी पुरानी सोच की बाज़गश्त में ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे। मगर ये हमारी बहस का मौजू ही नहीं, इसलिए इसको एक तरफ रखते हैं। मौलाना ख़ान मोहम्मद शीरानी की गुफ्तगू का दूसरा सिरा मौलाना फजल रहमान के हवाले से है। वो मौलाना फजल रहमान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो मौलाना फजल रहमान को निशाने तनकीद बनाते हुए इमरान ख़ान की हिमायत तक कर गुज़रते हैं। मौलाना ख़ान मोहम्मद शीरानी ने ये कहा कि इमरान ख़ान को सिलेक्टेड कहने वाले मौलाना फजल रहमान ख़ुद एक सिलेक्टेड है, और इस तरह उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर मौलाना फजल रहमान की सरबराही पर एक सवाल उठा दिया। वो ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के मुंतखब अमीर नहीं है। मौलाना ख़ान मोहम्मद शीरानी की लच्छेदार गुफ्तगू के इन दो मौज़ूआती सिरों के अलावा उनके दो शानदार तबसरे भी हैं, मगर इस पर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि मौलाना ख़ान मोहम्मद शीरानी दरअसल है कौन और उनका माजी किस किस्म के मौक़िफ़, सियासी तर्ज़ अमल और किस किस्म की गुफ्तगुओं के हवाले से ज़ेर बहस रहा है। मौलाना ख़ान मोहम्मद शीरानी बलूचिस्तान के अहम तरीन जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं।
مولانا خان محمد شیرانی مولانا فضل الرحمان کے سیاسی فیصلوں کی کم ہی عزت کرتے ہیں۔ وہ گزشتہ 15-17 برسوں سے مولانا فضل الرحمان کی رائے کے بالکل برخلاف اپنی رائے کی جگالی کرتے ہوئے ہمیں مختلف مواقع پر نظر آئے ہیں۔ مولانا خان محمد شیرانی بلوچستان میں اپنے الگ سیاسی فیصلوں کے باعث اکثر مولانا فضل الرحمان کے لیے خفت کا سامان پیدا کرتے رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان ان کی پارلیمانی سیاسی قوت اور بلوچستان میں JUI کے مختلف رہنماؤں پر ان کی مضبوط گرفت کے باعث ہمیشہ انہیں نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ایک طرح سے زندہ مکھی اس لیے نگلتے رہے کہ مولانا خان محمد شیرانی بلوچستان میں ایک الگ سیاسی قوت جمعیت علماء اسلام کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، مگر اب معاملہ ذرا مختلف ہے۔ بلوچستان کے اندر مولانا فضل الرحمان نے خاموشی سے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہے اور اپنے حامی اور اپنے من پسند رہنماؤں کو وہ ابھار چکے ہیں، اور ایک طرح سے مولانا خان محمد شیرانی کی جمعیت علماء اسلام پر اثر انداز ہونے والی قوت کو قدرے کم کر چکے ہیں۔ لیکن ماضی میں مولانا خان محمد شیرانی نے حافظ حسین احمد کو ٹکٹ نہیں لینے دیا، جو JUI کے اہم ترین رہنما تھے۔ ان کی سیاسی بزلہ سنجی، نکتہ آفرینی، نکتہ آرائی اور معنی خیز جملوں کی شہرت پاکستان میں تمام سیاسی حلقوں میں پائی جاتی تھی، لیکن خان محمد شیرانی نے انہیں ایک طرف دھکیل دیا۔ مولانا خان محمد شیرانی ہی کے باعث خود JUI کے اندر ایک الگ دھڑا بلوچستان میں پیدا ہوا، جو اب جمعیت علماء اسلام نظریاتی گروپ کہلاتا ہے۔ تو گویا مولانا خان محمد شیرانی ایک طرح سے اپنی حمایت اور مخالفت کے لیے مختلف پاکٹس رکھتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان بلوچستان میں کسی بھی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ سے بچنے کے لیے مولانا خان محمد شیرانی کی قدر ہتک آمیز اور اس طرح کے مخالفانہ تبصروں کو نظر انداز کرتے آئے ہیں۔ برسبیل تذکرہ مولانا خان محمد شیرانی کے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں دو شاندار تبصروں کو زیر بحث لانے سے پہلے ہم ان کے ماضی کے خیالات بھی جان لیتے ہیں۔ مولانا خان محمد شیرانی افغانستان کے حوالے سے JUI کے موقف کے بالکل برخلاف ایک موقف کا اظہار گاہے بگاہے کرتے رہے ہیں۔ وہ ملا عمر کے گرد ایک طلسماتی ماحول پر بھی سوال اٹھاتے رہے ہیں، اور افغانستان میں امریکی مزاحمت کے حوالے سے بھی ان کی رائے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی رائے سے بالکل مختلف تھی۔ اس کے علاوہ مولانا خان محمد شیرانی MMA کے سنہری دور میں بھی MMA کی مرکزی فیصلوں کے خلاف اپنے اقدامات اٹھاتے رہے ہیں۔ مثلاً MMA جب اپنے سنہری دور میں جب دو صوبوں میں حکومت رکھتی تھی، متحدہ مجلس عمل کے قائد حزب اختلاف خود مولانا فضل الرحمان تھے، تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ MMA کی کوئی بھی جماعت مرکز میں کوئی عہدہ قبول نہیں کرے گی، لیکن اس فیصلے کے بالکل برخلاف مولانا خان محمد شیرانی نے سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی سربراہی قبول کر لی۔ تو اس طرح مولانا خان محمد شیرانی اپنی ڈھب اور کینڈے کے آدمی رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے چلتے رہے ہیں اور اکثر اپنی جماعت کے فیصلوں کو نظر انداز کر کے اپنی بصیرت اور اپنی بصارت سے قدم اٹھاتے رہے ہیں۔ مولانا خان محمد شیرانی نے اپنی گفتگو میں دو شاندار تبصرے بھی کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ استعفے دینا نقد ہے اور کچھ ملنے کی امید ادھار ہے، اور ادھار کی امید پر نقد استعفے گنوانا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اس تبصرے سے JUI کے سیاسی طرز فکر کا پورا چہرہ سامنے آتا ہے۔ در حقیقت یہی طرز عمل خود مولانا فضل الرحمان کا MMA کے دور میں رہا ہے، لیکن آج جب مولانا خان محمد شیرانی یہ بات کہہ رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کنارے پر کھڑے ہیں۔ مجھے متحدہ مجلس عمل کے پرانے دنوں کی اس شاندار تبصرے کے بعد یاد آتی ہے جب JUI کے رہنما متحدہ مجلس عمل کے دنوں میں اپنے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ یہ متحدہ مجلس عمل کا سنہری دور تھا، امریکہ افغانستان پر چڑھ دوڑا تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ افغانستان کے اندر امریکہ نے مداخلت کر کے تاریخ کی سب سے سنگین غلطی کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان، قاضی حسین احمد اور مولانا شاہ احمد نورانی کی
کی سرکردگی میں متحدہ مجلس عمل افغانستان کی اس مزاحمت کے حوالے سے ایک سیاسی موقف بھی رکھتی تھی۔ اگرچہ یہ سیاسی موقف افغانستان میں طالبان کی مزاحمت کے حق میں تھا، لیکن عملی طور پر پاکستان میں پاکستان کی اس وقت کی حکومت کو کوئی مشکل وقت دینے یا مشکل چیلنج پیدا کرنے میں متحدہ مجلس عمل کامیاب نہیں ہو سکی، جس کی ایک بڑی ذمہ داری خود متحدہ مجلس عمل کے مختلف رہنما اس وقت کے سیاسی اقتدار میں متحدہ مجلس عمل کی شرکت کو بتاتے ہیں۔ اس زمانے میں اقتدار کا جبر مفاہمت کی پالیسی پر متحدہ مجلس عمل کے رہنماؤں کو گامزن کیے رکھتی تھی، اور تب جب مولانا نورانی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور قاضی حسین احمد مرحوم سے ملتے تھے اور اس حوالے سے بات کرتے تھے، تو وہ مولانا فضل الرحمان کی دراصل عملیت پسندی اور افادیت پسندی اور تعقل پسندی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے لیے عظیم ترین مواقع موجود تھے، اور مسلمان پوری دنیا میں امریکہ کے اس اقدام پر ایک تنفر پیدا کر چکے تھے۔ مسلمانوں کا ملی شعور مکمل بیدار تھا، افغانستان میں مزاحمت تھی اور صاف نظر آ رہا تھا کہ امریکہ کو یہاں پر شکست فاش ہونی ہے، اور بعد میں وقت اور حالات نے یہ ثابت بھی کیا کہ طالبان اس مزاحمت میں سرخرو نکلے اور امریکہ کو بالآخر طالبان سے مفاہمت کرنی ہی پڑی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان متحدہ مجلس عمل کے اقتدار کی جو صوبائی شرکت تھی اس کو کبھی بھی گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ تب جے یو آئی کے مختلف رہنما بھی مواقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب جے یو آئی کے کچھ رہنماؤں کو ہم نے مختلف مواقع کی تلاش میں مارے پھرتے ہوئے دیکھا، تو ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ ان سے جب یہ کہا گیا کہ یہ کیا کام آپ کر رہے ہیں، تو ایک رہنما نے کہا کہ جے یو آئی فے کے اندر یہ جو فے کا لفظ ہے یہ دراصل فائدہ ہے۔ مولانا خان محمد شیرانی کے اس چمکتے دمکتے فکرے کو آج جب سنا کہ کچھ ملنے کی امید ادھار ہے اور استعفے دینا نقد ہے، اور ادھار کے لیے نقد گنوانا کوئی دانش مندی نہیں، تو مجھے متحدہ مجلس عمل کے پرانے دور کے اس قصے کی یاد آ گئی۔ مولانا خان محمد شیرانی کا دوسرا تبصرہ پہلے سے بھی زیادہ شاندار ہے۔ ان سے لورالائی میں جب یہ سوال ہوا کہ آپ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی حکمت عملی پر سوال اٹھاتے ہیں، لیکن آپ ان کی شہرت اور مقبولیت کا عالم دیکھیے کہ اب وہ پی ڈی ایم کی سربراہی فرما رہے ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس پر مولانا خان محمد شیرانی نے یہ جواب دیا کہ آپ مولانا کوثر نیازی کی کتاب آن لائن کٹ گئی ضرور پڑھیے، جس میں لکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اپنے مخالف سیاسی اتحاد کے حوالے سے یہ چاہتے تھے کہ اس کی سربراہی کسی طرح مفتی محمود کے حصے میں آ جائے، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ مفتی محمود کی سربراہی کے باعث حزب اختلاف کے اس اتحاد میں کوئی کشش باقی نہیں رہے گی۔ پارا صفت اور جل دینے والی طبیعت رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو کا یہ تبصرہ ہو سکتا ہے کہ اپنے مخالفین کو ایک طرح سے پریشان یا زج کرنے کے لیے کیا گیا ہو، لیکن مولانا کوثر نیازی نے اپنی کتاب میں یہ لکھ کر ایک طرح سے ایک ایسے پہلو کو اجاگر کیا ہے کہ شاید عالم دین کی کوئی قیادت عوامی طور پر پرکشش نہیں ہوتی، اگرچہ بعد کے حالات نے اس تبصرے اور اس نتیجے کو غلط ثابت کیا ہے، لیکن مولانا کوثر نیازی کے لکھے ہوئے یہ الفاظ مولانا خان محمد شیرانی نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف استعمال کیے، اور ایک طرح سے یہ نتیجہ نکالا کہ مولانا فضل الرحمان کی پی ڈی ایم کی قیادت دراصل عمران خان کی خواہش کی آئینہ دار رہی ہوگی، اور خود ان کے مخالفین یہ چاہتے ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان ہی پی ڈی ایم کی قیادت کریں تاکہ عوامی طور پر یہ کوئی کشش پیدا نہ کر سکیں۔ اس طرح حزب اختلاف کے زور کو خود مولانا خان محمد شیرانی نے اپنی ہی قیادت پر سوال اٹھا کر توڑنے کی کوشش کی۔ اگر آپ مولانا خان محمد شیرانی کے اس پورے لچھےدار تناظر کو ملاحظہ کریں تو وہ مولانا فضل الرحمان کی مکمل سیاسی حکمت عملی کی بنیادوں کو ہلاتے ہیں۔
وہ استعفے مہم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ دھرنے کی مخالفت کرتے ہیں، وہ عمران خان کے 5 سالہ اقتدار کا دفاع کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خود عمران خان پر سوال اٹھانے والے مولانا فضل الرحمان سلیکٹڈ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے مولانا خان محمد شیرانی اب ایک بہت بڑا امتحان بن چکے ہیں۔ اگرچہ JUI نے اپنا ایک اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں مولانا خان محمد شیرانی کے اٹھائے گئے سوالات کی روشنی میں مستقبل کا لاہ عمل طے ہوگا، لیکن مولانا فضل الرحمان کی عملیت پسندی، افادیت پسندی اور تعقل پسندی کے لیے مولانا خان محمد شیرانی ایک بہت بڑا امتحان بن کر سامنے آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مولانا خان محمد شیرانی اپنی کوئی حمایت نہیں رکھتے، اور ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان دودھ سے مکھی نکالنے کی طرح مولانا خان محمد شیرانی کو JUI کی صفوں سے نکال بھی سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ کنارے پر دھکیل دیے جائیں، یہ ممکن ہے کہ مولانا خان محمد شیرانی کے سیاسی اثر و رسوخ کو کم کر دیا جائے، لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام کی اپنی صفوں سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ میں نے اس گفتگو کو ریکارڈ کرانے سے پہلے JUI کے 3 مختلف رہنماؤں سے گفتگو کی، اور مجھے حیرت ہوئی کہ تینوں رہنما جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے سیاسی تحفظات کا اظہار کر رہے تھے۔ گویا JUI کی اندرونی صفوں میں ایک یقینی طور پر انتشار پایا جاتا ہے۔ یہ انتشار فکری ہر طرح سے PDM کے لیے نقصان دہ ہے، اور PDM جو مقدمہ لے کر کھڑی ہوئی ہے، اب خود PDM کی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ایک سوال پیدا ہو جائے گا۔ یعنی مولانا فضل الرحمان جب PDM کے اجلاس میں استعفے مہم اور دھرنے کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہوں گے تو ان سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنی جماعت کے اندر اس فیصلے کی حمایت لینے میں پوری طرح کتنے قادر ہیں۔ اگرچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک مضبوط طبقہ کسی اشارے غیبی کا منتظر ہے۔ گویا اگر ہم دیکھیں تو PDM کے اندر شامل مختلف جماعتوں کے اندر ہی ایک انتشار فکری کا سامان پیدا ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے ہم جنوری کے مہینے میں داخل ہوں گے اور جنوری فروری سے ہاتھ ملا رہا ہوگا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ PDM کی جماعتوں کے اندر یہ انتشار مزید بڑھے گا۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان اپنے سب سے مضبوط محاذ پر ہی چیلنج کر دیے گئے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہی اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان کی تعقل پسندی اور سیاسی تدبر ان کی سب سے بڑی طاقت ہے، تو اسی کا سب سے بڑا امتحان ان کی اس کمزوری کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے کہ خود ان کی اپنی ہی جماعت کے اندر ان کی طاقت پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس صورتحال سے کیسے نکلتے ہیں۔ آج کے لیے بس یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔